रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो मुरक्कबे इदाफ़ी में ज़माइर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मुरक्कबे इदाफ़ी आपने पिछली क्लास में जाना था। जिन सिस्टर्स ने पिछली क्लास मुरक्कबे इदाफ़ी या ग्रामर की कोई भी क्लास आपने मिस कर दी है तो प्लीज आप वो सब क्लासेस को जो रिकॉर्डिंग है उसकी देख लीजिए। उसके पीडीएफ भी शेयर कर दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे भी आप देख लीजिए, वरना आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के जो यूट्यूब के लिंक पे सब रिकॉर्डिंग है तो वहां पे आप सब वो रिकॉर्डिंग देख ले तो फिर आज की क्लास आप अच्छे से जान सकेंगे। जिन सिस्टर की पिछली क्लास मिस हो गई है वो देख लें। मुरक्कबे इदाफी, मुरक्कबे इदाफी जो है पॉजेस्ड एंड पजेसर होता है। ये दो नाउन का कंपाउंड होता है, इसको मुरक्कबे इदाफी कहते हैं। एक इस्म की निस्बत दूसरी इस्म की तरफ लगाई जाती है। तो इसमें हम ज़माइर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक मिनट सिस्टर, पीछे आगे चला गया। तो मुरक्कबे इदाफी में ज़माइर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, योर हाउस, माय हाउस, आर हाउस, ये हम कहते हैं ना अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में हम कैसे कहेंगे इसे। तो मुरक्कबे इदाफी जो ज़माइर में किस तरीके से उसके क्या कायदे हैं वो जानेंगे आज। अब पिछली क्लास में आपने जाना था हामिद का घर, हामिद का घर। तो हमने उसकी जब अरबी बनाई थी तो हामिद जो है वो क्या है, मुदाफ इले है और घर मुदाफ है। हम लोग उर्दू में जो अपने इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले हम मुदाफ इले इस्तेमाल करते हैं फिर मुदाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में पहले मुदाफ आएगा फिर मुदाफ इले आएगा। तो घर की अरबी क्या है, बैतून है ना, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था। तो आपने ये जाना कि मुदाफ का क्या है, मुदाफ के दो कायदे आपको याद रखने हैं कि मुदाफ पे कभी अल दाखिल नहीं होता है और मुदाफ का जो एराब होता है ना वो हल्का होता है। तो दो पेश की जगह यहाँ पे एक पेश ही आएगा। और मुदाफ इले के बारे में आपको ये कायदा याद रखना है कि मुदाफ इले हमेशा जेर रहेगा, दो जेर होगा, या अगर इसमें अल होगा तो एक जेर होगा। वो बैतू हामिदिन, हामिद चूंकि खुद प्रॉपर नाउन है ना तो इसमें अल हम दाखिल नहीं करेंगे। हामिदिन, बैतू हामिदिन, हामिद का घर। कलम हामिदिन, हामिद का कलम। किताब हामिदिन, हामिद की किताब। सैयारतु हामिदिन, हामिद की गाड़ी। मुदाफ मुदाफ इले है, मुरक्कबे इदाफी कहते हैं इसे अरबी में। अब देखिए कि हामिद का नाम नहीं लेना है हमें, अब उसकी जगह पे हमें जमीर इस्तेमाल करना है। उसका घर, तो घर के लिए क्या अरबी है, बैतू। मुदाफ में एक पेश कम हो जाएगा और इसमें मुदाफ में कभी अल नहीं आएगा, ये कायदा आपको याद रखना है। और जो उसके लिए, उसका घर, हिज हाउस, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम अरबी में, वो अभी हम देखते हैं।
پچھلی کلاس میں آپ نے جانا تھا ضمائر کے تعلق سے جو حالت رفع میں جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں ان کو فاعلی ضمیریں بھی کہتے ہیں، نومینیٹو پروناؤنس کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں اسے مرفوع منفصل۔ جو پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا مرفوع منفصل، اسے ڈیٹیچ پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ضمائر حالت رفع میں پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا، اسے فاعلی ضمیر کہتے ہیں اور ڈیٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں جو اپنے ناؤن کے پہلے آتی ہے نا، جیسے ہم نے تھرڈ پرسن غائب میں، مذکر میں ہم نے کیا تھا واحد ہوا، مثنیٰ ہما، اور جمع ہم، اور مؤنث میں ہیا ہے نا، وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہم وہ سب، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب سیکنڈ پرسن جو حاضر ہے مذکر میں انتا یعنی تو ایک مرد، تو ایک لڑکا نا، کوئی بھی استعمال کر سکتے۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، انتما دو کے لیے آتا ہے، تم دونوں، اور انتم تم سب۔ اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے کلام کر رہے ہیں، وہ سیکنڈ پرسن ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنی لینگویج میں؟ تو یا آپ یا تم۔ تو عربی میں صرف اس کو کہتے ہیں، اگر وہ میل ہے سنگل ہے تو انتا، دو ہے تو انتما، اور بہت سارے ہیں تو انتم۔ اسی طریقے سے مؤنث میں دیکھیے، اگر ایک مؤنث سے خطاب کر رہے ہیں تو اسے کہیں گے انتی، ڈویل کے لیے سیم ہے انتما، اور پلورل کے لیے انتنا، تم سب عورتیں۔ اسی طریقے سے متکلم یعنی فرسٹ پرسن، یعنی جو کلام کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، جو فرسٹ پرسن ہے۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے واحد میں انا، اور مثنیٰ اور جمع یعنی ڈویل اور پلورل میں نحنو استعمال ہوگا، جو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا ہے۔ آج جو ہم ضمیریں استعمال کریں گے وہ اٹیچ پروناؤنس ہوں گے، اور اس ضمیروں کو کہتے ہیں مجرور، ضمائر مجرور متصل۔ متصل یعنی اٹیچ، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمائر مجرور متصل، اٹیچ پروناؤنس۔ اور حالت جر میں، حالت رفع اور حالت جر ان کی ایک ہی ہوگی۔ اب جو ہم جان رہے ہیں ابھی ضمائر جو حالت رفع میں، اس کا اگزامپل دیکھیے، ضمائر جو حالت رفع میں ہے اس کا اگزامپل دیکھیے، اسے ڈیٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تو ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤنس ہے۔ یہ ضمیر جو ہے وہ منفصل ہے، عربی میں اس کے کہتے ہیں ضمائر منفصل ہے، یہ ڈیٹیچ ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور وہی قائم رکھنے والا، کائنات کو سنبھالنے والا۔ تو ہوا جو ہے نا وہ ڈیٹیچ پروناؤنس ہے، جو حیو اور قیوم کے پہلے آیا ہے، اسے فاعلی ضمیریں بھی کہتے ہیں۔
قیوم کا میننگ خود اپنی ذات میں بھی وہ قائم ہے اور کائنات کو بھی وہ سنبھالے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئی ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤنس. ابھی آج جو ہم سیکھیں گے وہ ضمیر متصل سیکھیں گے جو حالت جر میں اور حالت نصب دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا ایک اگزامپل دیکھیے قرآن کی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو آپ کو یلو کلر میں ربہم دکھ رہا ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہی کامیاب ہونے والے. تو یہاں اٹیچ پروناؤنس دیکھیے، رب کے ساتھ کیا ہے؟ ہم ہے. تو یہ ہے اٹیچ پروناؤنس. اسی آیت میں ڈیٹیچ پروناؤنس بھی ہے آگے، ہم المفلحون. لیکن ہم ابھی کیا جانیں گے؟ اٹیچ پروناؤنس کے بارے میں. ڈیٹیچ پروناؤنس کی جو سیریز ہے وہ آپ کو اچھے سے یاد کر کے رٹ لینا ہے. یہ سیریز جو ہے اچھے سے آپ کو یاد کر لینا ہے، اس کو خوب اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے. یہ فاعلی ضمیریں ہیں، حالت رفع میں آتی ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں مرفوع منفصل، انگلش میں ڈیٹیچ پروناؤنس. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد کرنا ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. اچھے سے یاد کر لیجئے گا. ضمائر جو حالت نصب اور جر، ضمائر حالت نصب اور جر میں کون سے استعمال ہوں گے؟ ضمائر کی جو دو قسمیں ہیں، ایک اٹیچ پروناؤنس ہے اور ایک ڈیٹیچ پروناؤنس ہے. ڈیٹیچ پروناؤنس ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیے ہیں، ہے نا. ہم نے اسے مبتدا کی جگہ استعمال کیا تھا، ہے نا. آج ہم سیکھیں گے اٹیچ پروناؤنس. اب آپ نے جانا کہ تھرڈ پرسن غائب، تھرڈ پرسن غائب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ. مذکر ہوگا، واحد ہوگا تو ہم کہیں گے ہو. مثنیٰ ڈویل کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم. اب یہ دیکھیے تھوڑا فرق ہے اس میں، تھوڑا اس میں فرق ہے کہ یہی سیم جو ہے ہما اور ہم، ہما اور ہننا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈیٹیچ پروناؤنس میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ اپنے جو اسم ہے اس کے پہلے آتا ہے، یہ ناؤن کے پہلے آتا ہے، ڈیٹیچ آتا ہے، اٹیچ ہو کے نہیں آتا ہے. یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. تو تھرڈ پرسن غائب مذکر واحد کے لیے ہو، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم. تھرڈ پرسن جو غائب ہے مؤنث، یعنی وہ ایک عورت، تو اس کے لیے آئے گا ہا. وہ دو عورتیں ہما، وہ سب عورتیں ہننا. اسی طریقے سے دیکھیے حاضر، یعنی جو ہمارے سامنے ہے، سیکنڈ پرسن ہے، مذکر ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ک، یعنی تو. کما تم دونوں، کم پلورل کے لیے تم سب. اسی طریقے سے دیکھیے سیکنڈ پرسن یعنی حاضر جو ہے مؤنث کے لیے کی استعمال ہوگا. ڈویل کے لیے سیم آئے گا مذکر مؤنث میں کما، اور پلورل میں مؤنث کے لیے کننا استعمال کریں گے. فرسٹ پرسن یعنی ہم خود جو بات کرتے ہیں اس کے متکلم کہتے ہیں. مذکر اور مؤنث میں یا آئے گا، اور واحد میں یا استعمال ہوگا، اور مثنیٰ اور جمع میں نا استعمال کریں گے. اس کی سیریز بھی آپ کو یاد کر لینی ہے. کتنے صیغے ہیں اس کے؟ 14 صیغے ہوتے ہیں.
3 جو ہے غائب مذکر، 3 غائب مؤنث، 3 صیغے حاضر مذکر، 3 صیغے حاضر مؤنث اور 2 صیغے متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے. تو اس سیریز کو بھی یاد کر لینا ہے. ہو، ہما، ہم، مذکر کے لیے ہو، ہما، ہم، مؤنث کے لیے ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. ٹھیک ہے جی، آپ اچھے سے اس کو بھی یاد کر لیجئے. اس کا گھر، ابھی ہم نے نام نہیں لایا کس کا گھر ہے نا. پچھلے اس میں کیا ہم نے کیا تھا، اس کے پہلے حامد کا گھر. اب حامد کے نام کی جگہ پہ ہم ضمیر استعمال کر رہے ہیں. حامد کے نام کی جگہ پہ ہم ضمیر استعمال کریں گے. اس کا گھر. اب اس جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور گھر جو ہے وہ مضاف ہے. تو آپ نے یہ جانا کہ عربی بناتے وقت مضاف پہلے لے آئیں گے. مضاف میں کبھی ال داخل نہیں ہوگا، مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا. تو ہم ایک پیش لگائیں گے بیتو، اور اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، ہو. اب دیکھیے یہاں پر ایک مذکر کے لیے ہو استعمال ہوگا. بیتو ہو. بہت آسان ہے یہ سیریز، اس کو یاد کرنا، اس کے ذریعے سے گرامر کرنا، ہوم ورک کرنا بہت ایزی ہے. بیتو ہو، اس کا گھر، ایک مذکر کے لیے، اس ایک آدمی کا گھر. اب ایک دونوں کا گھر ہے، ان دونوں کا گھر، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں تو ہما ہی استعمال ہوگا. ان کا گھر، ان مراد دو کے لیے، ڈویل کے لیے. 2 لڑکے لکھے ہوئے ادھر، تو مذکر مؤنث دونوں میں ہما استعمال ہوگا، وہ 2 کے لیے. یہ آپ یاد رکھیے، ان کا گھر. تو یہاں جو اس پہ ہے تو وہی میں پڑھ دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ان 2 لڑکوں کا گھر، تو ان 2 کے لیے کیا استعمال کریں گے، ہما. ٹھیک ہے جی. اب گھر کو پہلے لے آئیں گے بیتو، اور ان 2 لڑکوں کے لیے ہما استعمال کریں گے ضمیر، ان 2 لڑکوں کا گھر. ٹھیک ہے جی. ان سب کا گھر، ان سب لڑکوں کا گھر. تو اس کے لیے ان سب کے لیے کیا استعمال ہوگا، ہم. گھر کو پہلے لے آئیں گے بیتو، اور سب کے لیے، ان سب کے لیے ہم، بیتو ہم، ان سب کا گھر. اس ایک عورت کا گھر، مؤنث، 3rd پرسن، غائب ہے یہ اور واحد ہے. اس کا گھر، تو گھر کو پہلے لے آئیں گے بیتو، اس کی عربی بنائیں گے، مضاف کی جگہ پہ لے آئیں گے. اور اس کا گھر، اس ایک عورت کے گھر کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے، بیتو ہا، اس ایک عورت کا گھر. ان کا گھر، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈویل سیم رہے گا مذکر اور مؤنث میں. مذکر مؤنث میں دونوں میں دیکھیے سیم رہے گا، بیتو ہما. اگر 2 مؤنث ہے تو بیتو ہما استعمال کریں گے. ایک مذکر ایک مؤنث بھی ہوگا تو بیتو ہما استعمال کریں گے. پلورل کے لیے مؤنث میں ان کا گھر، ان سب لڑکیوں کا گھر، تو ان سب کے لیے ہننا استعمال ہوتا ہے. گھر کی عربی بیتو ہے نا، مضاف بنائیں گے اس سے تو بیتو، ایک پیش کم کر دیں گے، بیتو ہننا، ان سب عورتوں کا گھر. اب میں کہوں تمہارا گھر، تو تمہارے کے لیے کیا آئے گا، بیتو کا، یور ہاؤس کو. تو تمہارے کے لیے عربی میں ک استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر، 2nd پرسن، یعنی یہ میل ہے اور 2nd پرسن ہے اور سنگولر ہے.
تو اس کے لیے ک استعمال کریں گے. بیتک تمہارا گھر. تم دو لڑکوں کا گھر. تو کے لیے سیکنڈ پرسن ڈویل کے لیے مذکر کے لیے کما آتا ہے. بیتکما تم دونوں لڑکوں کا گھر. تم سب لڑکوں کا گھر. بیتکم یہ پلورل ہے, مذکر ہے اور سیکنڈ پرسن ہے. عربی میں اس کو ایسے ہی مطلب ڈیفائن کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن مذکر پلورل ہے. یہ بیتکم تم سب لڑکوں کا گھر. اب ایک مؤنث کے لیے استعمال کریں گے اور کہیں گے تمہارا گھر. تو مؤنث کے لیے کا کی آئے گا, کاف کے نیچے زیر لگے گا, ہے نا. مذکر کے لیے کیا تھا, ک تھا نا. مؤنث کے لیے کی ہو جائے گا, بیتو کی. تو تمہارا گھر ایک عورت کا گھر, بیتو کی یہ مؤنث ہے, ایک لڑکی کا گھر. تم سب لڑکیوں کا گھر. تو تم سب کے لیے عربی میں کننا استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے. بیتکننا تم سب لڑکیوں کا گھر. اب میں کہوں میرا گھر تو کیا آئے گا, بیتی. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا سب کے اوپر پیش ہے. سٹارٹنگ سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پیش ہے اور اس کے بعد میں ضمائر کا استعمال ہوا ہے, ایک پیش. لیکن یہاں پہ یا متکلم کہتے ہیں اسے, یا یعنی میرا, تو تاکہ نیچے زیر آئے گا, یہ آپ دھیان رکھیے گا. بیتی میرا گھر. بیتنا نہ آتا ہے ہمارا, آر ہاؤس, ہمارا گھر. بیتنا ہمارا گھر. اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے سیریز بنے گی. متکلم یعنی فرسٹ پرسن, جو خود بات کر رہا ہے. جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں تو میں فرسٹ پرسن ہوں. اب آپ کو یہ سیریز میں بیتو استعمال ہوا ہے نا, اس میں اسم. آپ اس میں ربو استعمال کیجئے, اور آپ کا یہی ہوم ورک ہوگا کہ آپ اس میں ربو استعمال کریں گے اور قلم استعمال کریں گے. دو اسم آپ استعمال کریں گے اور اس کے ہوم ورک آپ بنائیں گے. اور ویسے بھی ہوم ورک آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا, دے دیا جائے گا, لیکن ہوم ورک یہی ہوگا انشاءاللہ. بیتو کی جگہ آپ ربو استعمال کریں گے. تو مذکر میں بیتو ہوں اس کا گھر, مذکر کے لیے بیتوہما ان دو لڑکوں کا گھر, بیتہم ان سب لڑکوں کا گھر. مؤنث میں بیتوہا اس ایک عورت کا گھر, بیتوہما ان دو عورتوں کا گھر, بیتوہن ان سب عورتوں کا گھر. مذکر میں سیکنڈ پرسن دیکھیے, مخاطب ہم جس سے بات کرتے ہیں. تو بیتکا مذکر میں سنگل, بیتکما تم دونوں کا گھر, اور بیتکم تم سب کا گھر مذکر میں. مؤنث میں دیکھیے واحد, مثنیٰ اور جمع. واحد میں بیتکی, مثنیٰ میں بیتکما اور جمع میں بیتکننا. متکلم یعنی فرسٹ پرسن جو بات کرتا ہے. مذکر مؤنث میں کیا آئے گا, بیتی, اور مثنیٰ اور جمع میں یعنی ڈویل اور پلورل میں بیتونا ہمارا گھر. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے کہ یا متکلم, یا متکلم آپ کو بتایا کہ جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے, میرا, مائے, ہے نا. تو بیتو سے کیا ہو جائے گا, یا متکلم میں اگر اس کے بعد یا آئے گا تو بیتی ہو جائے گا.
اگر بیتا ہوتا یعنی مضاف اگر پیش نہیں ہوتا، اس پہ زبر ہوتا تو بھی یا متکلم آئے گا تو بیتی ہی آئے گا، تاکہ نیچے زیر ہی لگے گا۔ جیسے مان لو کہ مضاف اگر زیر والی حالت میں ہے، ابھی یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں تو آپ نے پیش والی حالت میں ہی کیا ہے نا۔ مان لو کہ مضاف میں ایک ہی زبر ہے اور اس کے بعد یا متکلم آ رہا ہے، تو کیا آئے گا؟ تاکہ نیچے زیر لگے گا۔ مان لو کہ اگر مضاف میں تاکہ نیچے زیر ہے، بیتی ہے، اور اس کے بعد یا متکلم آ رہا ہے تو زیر ہی آئے گا۔ یا متکلم اپنے ماقبل سے زیر طلب کرتی ہے، یا متکلم چاہتی ہے کہ جو بھی اسم پہلے آ رہا ہے اس میں زیر آ جائے، تو یا متکلم اپنے ماقبل سے زیر کی طلب کرتی ہے۔ جیسے اس کا اگزامپل دیکھیے، یا متکلم، یا متکلم یعنی جو بات کرتا ہے نا، استعمال کرتے ہیں میرا مائے، تو یا متکلم اپنے ماقبل سے زیر کی طلب کرتی ہے۔ جیسے میرا مال تو کیا آئے گا؟ مالی۔ میرا شوہر زوجی، میرا شوہر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف میں زیر لگ رہا ہے، کیونکہ یا متکلم اپنے پہلے والے جو اسم سے کیا چاہتی ہے کہ وہاں پہ زیر آئے۔ جیسے کہ میرا رب، تو کیا لکھیں گے ہم؟ ربی، میرا رب۔ یا متکلم اپنے ماقبل سے زیر کی طلب کرتی ہے۔ ابھی دیکھیے آیت میں، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ربی کو دیکھے، یہاں پہ جو یا متکلم ہے اس کی وجہ سے ربی کے نیچے ایک زیر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہیں چینجز نہیں آئے گی سیریز میں، بس یہیں پہ چینجز آئے گی یا متکلم میں۔ جب آپ اس کی سیریز بنائیں گے کسی اسم کے ساتھ میں اٹیچ پروناؤنس کی، تو کیا آ جائے گا؟ یا متکلم میں زیر آ جائے گا، ورنہ ہر جگہ آپ کو پیش لگانا ہے، ایک پیش۔ یا متکلم اپنے ماقبل سے زیر کی طلب کرتی ہے، ہاں، تو یہاں پہ اس کا اگزامپل نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھا نا آپ نے کہ یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ یا متکلم نہیں آیا ہے، تو اس لیے زیر نہیں آیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک کوشچن ہے جو ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر ایک آدمی ہے تو کیسے کہیں گے؟ من ربک، کون ہے تیرا رب؟ اگر مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ من ربکی، من ربکی، ایک مؤنث کے لیے کون ہے تیرا رب؟ اب یہاں پہ یا متکلم کا ایگزامپل ہے بیتی، میرا گھر، میرا گھر کی عربی کیا بنائیں گے؟ بئی، اور یا متکلم آیا نا تو تاکہ نیچے زیر لگا دیں گے، یہ آپ دھیان میں رکھیے پوائنٹ۔ اب اس کے ایک ایگزامپل ہے قرآن کی آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا صلاتی، انا بے شک، صلاتی میری نماز، ونسکی، ونسکی میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ تو آپ نے دیکھا صلاتی میں زیر آیا، یا متکلم میری نماز، اور نسکی میری قربانی، اور محیایا میری زندگی اور میری موت، تو محیایا وہ محیایا میں نہیں آیا نا، اور مماتی میں آیا ہے زیر۔
تو محیایا میں کیوں نہیں آیا ہے وہ ابھی ہم جانیں گے. ٹھیک ہے جی. یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے گا نا تو یا متکلم پر زبر آئے گا. یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو یا متکلم پر زبر آ جائے گا. جیسے کہ مہیایا تو یا متکلم کے پہلے کیا ہے؟ الف ہے نا اور زبر ہے. الف آ رہا ہے نا تو یا متکلم پہ زبر آ جائے گا. میرا جینا. جیسے کہ عصایا میری لاٹھی نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصایا. تو یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے گا تو یا متکلم پر زبر آئے گا. یہ آپ دھیان میں رکھیے گا. یا متکلم کو اگر آگے ملا کر پڑھایا جائے یا متکلم کو اگر آگے ملایا جائے گا تو بھی متکلم پر زبر آئے گا. جیسے کہ آگے بھی ملانا ہے تو زبر لگا دیں گے. یا متکلم پر زبر لگائیں گے. ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دیکھیے سیریز ہے اسی بیس پہ آپ کو یہاں پہ ایکچولی میں بنی ہوئی بھی ہے ربہ. ہاں تو آپ کچھ دوسرا اسم لے لیجئے گا. آپ قلم اور کتاب لے لیجئے گا ربو کی جگہ پہ. سمپل سیریز ہے آپ کو اچھے سے یاد کرنی ہے. آپ کی بیوی میں کہوں آپ کی بیوی تو زوجتک. زوجتک فیمیل ہے نا آپ کا شوہر تو کیسا کہیں گے ہم؟ زوجک. اور فیمیل کے لیے زوجتک. ہمارے مال مالونا ہمارے مال. ہمارے کے لیے کیا استعمال کرتے؟ نا. ہمارا مال تو مالونا. اس کی گاڑی اس کی گاڑی تو اس کے لیے ایک مذکر کے لیے ہو استعمال کریں گے نا ایک لڑکے کی گاڑی تو سیارتہ. اس ایک لڑکے کا کمرہ تو کمرے کی عربی کیا ہے؟ غرفتہ ہے نا. تو اس کا کمرہ غرفتہ اس ایک لڑکے کا کمرہ. اگر اس ایک لڑکی کا کمرہ ہوگا تو ہم کیا کہیں گے وہ ابھی ہم لوگ پریکٹس میں انشاءاللہ کریں گے. ربہ اس کا رب اس ایک لڑکے کا رب. اب دیکھیے کہ ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے. میرا گھر چھوٹا ہے. بیتی یہاں مبتدا کی جگہ آئے گا اور صغیرن جو ہے وہ خبر کی جگہ آئے گا. بیتی میرے گھر کی عربی کیا ہے؟ بیتی. اور اس کی خبر چھوٹا ہے صغیرن. اب ہم جب بھی خبر لے آئیں گے تو ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ خبر جو ہوگی وہ مضاف کے اکارڈنگ آئے گی. جیسا مضاف مذکر یا مؤنث ہوگا ویسی خبر بھی مذکر اور مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ اگر یہاں پر آپ دیکھیے غرفتہ ہے نا تو اگر آپ اس کی عربی بنائیں گے میرا کمرہ غرفتی چھوٹا ہے تو آپ کیا بنائیں گے اس کی عربی میں؟ صغیرتن اس کی خبر لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو خبر آئے گی وہ مضاف کے اکارڈنگ آئے گی. جیسا مضاف ہوگا مذکر یا مؤنث ویسی ہی اس کی خبر آئے گی. اس لڑکے کا قلم خوبصورت ہے. قلمہ اس لڑکے کا قلم. یہ مضاف مضاف الیہ ہوا اور مبتدا ہوا اور اس کی خبر کیا ہے؟ جمیل خوبصورت ہے. کیونکہ قلم کا جینڈر مذکر ہے اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ جمیل. اللہ ہمارا رب ہے. عربی میں اردو میں ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے تو اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ اللہ ربنا.
اللہ ہمارا رب ہے. اب دیکھیے جملے میں ہم اس کو کس طریقے سے اور آگے اس کے جملے میں اور کس طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں. کمرے کی کھڑکی خوبصورت ہے اور اس کا دروازہ بڑا ہے. کمرے کی کھڑکی خوبصورت ہے تو کمرے کی کھڑکی، تو پہلے ہم کھڑکی کو دیکھیں گے. کھڑکی کی عربی کیا ہے؟ نافذتن. اس کو مضاف کی جگہ لے آئیں گے، ایک پیش کم کر دیں گے، نافذتو. اور کمرے کی عربی غرفتن ہے نا، تو اس میں ال داخل کریں گے کیونکہ مداخلے میں ہم موسٹلی معرفہ ہوتا ہے، تو اس میں ال داخل کریں گے اور ایک زیر لگا دیں گے، الغرفتی. ٹھیک ہے جی. ملانے کی شکل میں کیسا پڑھیں گے؟ نافذۃ الغرفتی، کمرے کی کھڑکی. اب کمرے کی جو کھڑکی ہے نا، کھڑکی کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، نافذۃن. حالانکہ کمرہ بھی جو ہے وہ بھی مؤنث کے اس میں آتا ہے عربی میں. تو اس کے خبر کیا لائیں گے ہم؟ لیکن ہم مضاف کو دیکھیں گے. خبر لانے کے وقت ہم مضاف کو دیکھیں گے، مضاف مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس کی خبر لے آئیں گے جمیلتن، کمرے کی کھڑکی خوبصورت ہے. وبابوہا کبیرن، اور اس کا دروازہ بڑا ہے، اور اس کا دروازہ بڑا ہے. اس کا دروازہ، کس کا دروازہ؟ کمرے کا دروازہ. تو کمرے کی عربی کیا ہے؟ غرفتن ہے نا. تو غرفتن چونکہ مؤنث ہے اور واحد ہے، اسی لیے ضمیر استعمال کریں گے. اس کا دروازہ یعنی اس کمرے کا دروازہ، بابوہا. ٹھیک ہے جی. اس کمرے کا دروازہ، تو ہم مضاف دیکھیں گے. اب چونکہ مضاف دیکھیں گے خبر میں ہم، تو بابو جو ہے وہ مذکر آتا ہے، تو اس کی خبر لے آئیں گے کبیرن. اور اس کا دروازہ، یہ ہا گیا ہے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے کمرے کے لیے استعمال ہوئی ہے، روم کے لیے. اس کا جو جینڈر ہے وہ عربی میں مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا دروازہ، تو دروازے کے بارے میں خبر دینا ہے نا، بڑا ہے. تو کبھی بھی ہم جب خبر لے آئیں گے تو ہم دیکھیں کہ مضاف مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. حامد کا قلم اور اس کی کتاب خوبصورت ہے. یہ پیچیدہ مرکبات کہتے ہیں اسے. قلم حامد و کتابہ جمیل. قلم حامد، حامد کا قلم. تو ہم قلم کو پہلے لے آئیں گے اس کے عربی بنانے کے لیے، اس کو ایک پیش لگائیں گے قلم، اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا حامدین، مضاف الیہ پہ 2 زیر لگے گا. اب یہاں پہ ہم حامد کا نام، حامد جو ہے اسم، وہ اس میں علم استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کی جگہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، اٹیچ پروناؤنس استعمال کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حالت جر میں ہوتی ہے. یہ ضمیر جو ہوتی ہے حالت جر میں ہوتی ہے. حالت نصب میں بھی یہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ ورب کے ساتھ ہوتا ہے. چونکہ ابھی ہم نے ورب کیا نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر متصل مجرور حالت جر میں. تو کتابہ، حامد کے لیے ہو استعمال کیا ہے، اور اس کی کتاب، چونکہ کتاب کا جینڈر میل ہے عربی میں، تو ہم اس کی خبر لے آئیں گے جمیل. اور قلم کا بھی جینڈر کیا ہے؟ میل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قلم حامد و کتابہ جمیل. حامد کا قلم اور اس کی کتاب خوبصورت ہے. یہاں پہ ہم نے حامد کا اس میں علم استعمال کیا، نام، اور یہاں پہ کتابہ کے ساتھ کیا استعمال کیا؟ ضمیر استعمال کی، اس کی کتاب.
اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اللہ ایک ہے، اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ ایک ہے. اللہ واحد، یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے پیچھے کریں. اللہ واحد، اللہ ایک ہے، یہ مبتدا خبر ہے. اللہ واحد. واو جو ہوتا ہے وہ اور کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم عربی میں وہ. تو اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اس کا رسول. وہ کس کے لیے آیا؟ اللہ کے لیے. اس کا رسول، یہاں پہ مضاف الیہ ہے نا، جیسے رسول اللہ، تو اللہ کا یہاں پہ ہم نے کیا استعمال کیا؟ اللہ کی جگہ پہ ضمیر استعمال کی، اٹیچ پروناؤن استعمال کیا، ہو لگایا، اس کا رسول. تو ضمائر حالت نصب میں جر میں ہے یہ ضمائر جو ہے اس کو ضمائر اضافی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ حالت جر میں اور حالت نصب میں مفعولی ضمیر اور اضافی ضمیر کہتے ہیں اسے. یہ مفعول میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مضاف الیہ کی جگہ بھی استعمال ہوتی ہے حالت جر میں. تو اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمائر مجرور متصل حالت نصب اور جر میں. تو نصب میں ابھی استعمال نہیں کیا ہے ہم نے، صرف حالت جر میں استعمال کیا، مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال کیا ہے ضمیر کو. وہ آپ دیکھ لیجئے، اس چارٹ کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. جزاکن خیرن کثیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.